बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारी खुश नसीबी है कि एम्बेसडर नाइला चौहान हमारे साथ हैं। काफी अर्सा सर्व किया आपने फॉरेन ऑफिस में, आपने अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं, स्पेशली साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। मीडिया पे इस वक्त आप देखते होंगे पाकिस्तान पे इनकी एनालिसिस, स्पेशली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर, और जो न्यू डेवलपमेंट्स और न्यू ट्रेंड्स एमर्ज कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनेशनल, उसके ऊपर बहुत अच्छा इनका तज़किया। पहले तो सबसे पहले मैडम आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और मौका दिया। बहुत शुक्रिया मैडम। जो इस वक्त ट्रेंड उभर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है और उसमें मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उस हवाले से एससीओ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, और उसमें देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसके मेंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान ने शमूलियत अख्तियार की, आगे जाके बेलारूस अगले साल शमूलियत अख्तियार करेगा। तो इसकी अहमियत के बावजूद जिस तरह का वर्चुअल इजलास हुआ है, जो हेड ऑफ द स्टेट्स की जो समिट हुई है, उससे एक तासुर उभरा है कि गालिबन ये एससीओ जो है वो कमजोरी का शिकार है, पहली बात। दूसरी बात कि ये भारत की जो है सफारती नाकामी के तौर पर लिया जा रहा है। तो आप इसे किस तरह से ले रही हैं कि ये नाकामी थी या कुछ और वजूहत थी, या एससीओ कमजोर है, या सिर्फ तासुर जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर उभर के आ रहा है वो इस तरह से? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की तो कोशिश होगी कि वो एससीओ को डाउनग्रेड करें, क्योंकि इसमें जो अहम ममालिक हैं उसमें रूस भी शामिल है और चीन भी शामिल है, और वही फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। तो उनकी कोई भी काविश वेस्ट में उसको डाउनग्रेड करने की हमेशा कोशिश होती है, उससे हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान तो बड़ी मुश्किल में था, क्योंकि मोदी साहब अमेरिका गए, इससे थोड़ा पहले ही बड़ी पजीराई हुई। अब वो कैसे चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट को अपने घर बुला देते वहां इतनी पजीराई के बाद, तो मेरा तो ख्याल है कि ये उनकी एक बड़ी जो है ना पेचीदा सिचुएशन थी, जिसका हल उन्होंने वर्चुअल में किया कि इधर भी बुरे ना बने और उधर भी अच्छे रहे। सो एज आई से स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन वो थी, इसमें एससीओ की कमजोरी नहीं थी। और आप देखिए कि जितने भी इसमें लीडरान थे उन्होंने बड़े खुल के वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज पे गुफ्तगू की। सीपेक को BRI की बात भी हुई। इंडिया ने कोशिश की कि उसका ऑल्टरनेट जो है वो साउथ साउथ कम्युनिकेशन टाइप चीज बनाए, जो कि उसकी बसात में नहीं है। और BRI की सपोर्ट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है। वेस्ट में उसको शक से देखा जा रहा है, बट विद अंडरस्टैंडेबल रीजंस, क्योंकि जैसे उस वक्त हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशंस को देखा जाए तो वेस्ट का जो हिस्सा है मेरा नहीं ख्याल 500 साल से ज्यादा है, और 200 साल बेसिक सक्सेस का। जी। तो यहाँ पे तो चाइनीज सिविलाइजेशन देखिए, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, एग्जैक्टली। ईरान की कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, हमारी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की जो है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिविलाइजेशन है जिन्होंने वक्त के उतार चढ़ाव के बावजूद अपने आप को सस्टेन किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। एससीओ के मुस्तकबिल पे मुझे कोई भी शक नहीं है। अच्छा मैडम, थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट देता हूँ, क्योंकि आपने सिविलाइजेशन की बात की है और मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। एक मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन है, जिसकी एक तरफ क्रिश्चियनिटी है, दूसरी तरफ अरब मुस्लिम्स है जी, और दूसरी तरफ इंडस सिविलाइजेशन है। इनफैक्ट ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, और इससे फिर इंडियंस भी क्लेम करते हैं कि हम इसी का एक तसलसल है, और फिर उसके बाद एक चाइनीज सिविलाइजेशन है। अच्छा, इंडस सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर आपको एक यकसानियत मिलती है कि कहीं भी किसी भी इलाके को जाके इन्होंने कॉलोनाइज नहीं किया,
جبکہ میڈیٹرینین سویلائزیشن چاہے وہ کرسچن پارٹ ہو یا عرب مسلمس پارٹ ہو، انہوں نے دنیا میں گئے ہیں، خطوں کو کالونائز بھی کیا ہے، اپنے کلچر کو وہاں پہ پروموٹ بھی کیا، اپنا سسٹم بھی لے کر گئے. اس کے باوجود بھارت اور چائنا کی آپس میں چپکلش، ہم تو انڈس سویلائزیشن کے ہوتے ہوئے ان کے قریب ہیں جو کہ سویلائزیشن پرسپیکٹ سے بالکل ٹھیک ہے. انڈیا آف ٹریک کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ سویلائزیشن کا اتار چڑھاؤ رہا ہے. بھارت کو بہت سی دنیا مس انڈرسٹینڈ کرتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ کبھی ایک اینٹی نہیں تھا. پہلے جو تھا اٹ واز اے کانگلومریشن آف fiefdoms, statedoms, princedoms, kingdoms. It was never one unit. And these princely states or whatever they were, whether they were fiefdoms or statedoms or princedoms or kingdoms, آپس میں ان کی رہتا تھا چپکلش بھی رہتی تھی. کبھی یہ دو مل گئے اس سے لڑ پڑے، وہ تین مل گئے اس سے لڑ پڑے. ان کا کچھ ایسا نہیں سلسلہ تھا جو اس خطے میں یونٹی آئی. اب دیکھیے انڈس سویلائزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں، انڈس سویلائزیشن کے بہت سے ایسپیکٹس ابھی تک نہیں پتا کہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ ادھر جو ایکسکویشن ہوئی اس میں بچوں کے کھلونے تھے کہ وہ سویلائزیشن جو تھی وہ اپنے بچوں کی کیئر کرتی تھی. ادھر کوئی جنگی ہتھیار نہیں ملے آپ کو، کچن ٹولز ملے. تو وہ ایک پیسیفک سویلائزیشن. کس طرح اس کا مطلب ختم ہوئی وہ ابھی تک آرکیولوجسٹ کے ہائپوتھیسس ہے، کوئی کانکریٹ جواب نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ ختم. آپ اس کے ساتھ دیکھیے گندھارا سویلائزیشن. گندھارا سویلائزیشن از انٹرسٹنگ بیکاز اٹ از اے بلینڈ آف ٹو سویلائزیشن، دا گریک سویلائزیشن اینڈ دا ساؤتھ ایشین سویلائزیشن جو کہ ہمارا خطہ ہے پاکستان. آپ دیکھیے کہ ادھر جو آپ ابھی بھی جو اسٹیچوز وغیرہ ملتے ہیں آپ کو، ان کے جو آرنامنٹس ہیں دے ویری مچ گریک. جس طرح کے وہ ملبوسات ہیں اور جس طرح ان کے ہیئر اسٹائلس ہیں. آپ بدھا کو، اب بدھا یونیورسل کیریکٹر ہے. جو گندھارا کا بدھا ہے وہ کمبوڈیا کے بدھا سے بہت فرق ہے بدھا ہی، کیونکہ ہر آرٹسٹ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. آتے ہیں ہم ہندوستان پہ، اس کو ایک امبریلا ملا مغلوں کے زمانے، کیونکہ مغلز were great administrators. انہوں نے کسی کی آئیڈینٹی نہیں چھینی، انہوں نے امپوز نہیں کیا، انہوں نے سب کو مل کے لیا. اور آپ اکبر کو دیکھیں، ابھی بھی اس کو زمانہ یاد کرتا ہے کہ اس نے سب کو ملا کے اکٹھا چلا. ان کی بھی آئیڈینٹی کو ریسپیکٹ کیا جو پہلے ڈفرینٹ تھے، اور اپنی کو بھی اجاگر کیا کہ اس کے بارے میں بھی جو اسلام کی ٹالرنس ہے، جو عزت ہے دوسروں کے لیے، وہ دنیا کو پتہ چلے. اس کے بعد آئی آپ کی برٹش راج. برٹش راج میں انہوں نے انٹیگنسٹک انوائرمنٹ پیدا کیا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، ہندوؤں کو ادھر ادھر. مطلب آپ دیکھیے کہ آپ کی جتنی بھی موومنٹ، سر سید احمد خان کی موومنٹ کیا تھی کہ انہوں نے کہا بلینڈ کرو، اکٹھا چلو. ٹھیک ہے، اگر یہ ترقی یافتہ ہے، کیونکہ مسلمان پیچھے رہ گئے ہوئے تھے شروع میں، جب انہوں نے ڈاگز اینڈ مسلمز آر ناٹ الاؤڈ کر دیا تھا، یا ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ کر دیا تھا، تو ادھر کی جو آبادی تھی، لوکل پاپولیشن، وہ مارجنلائز ہو گئی تھی. جب آزادی کی موومنٹ شروع ہوئی، کوئٹ انڈیا موومنٹ، جس میں سارے اکٹھے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ہماری جو کانگریس کی تھی اور مسلم لیگ کی تھی، جس طرح بھی چلی آگے ان کی موومنٹس، اس میں پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ جو کلیویجز ہیں یہ ہندو مائنڈ سیٹ میں ڈیپ روٹڈ تھی.
کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ایک جو ویسے تو انہوں نے وہ مت بنا دی مہابھارت کی جو کہ سینٹرل ایشیا سے لے کے انڈمان اینڈ نکوبار آئلینڈز تک جاتی ہے، لیکن دس از اے مت، it never existed in history. So now with this BJP agenda, they want to realize this dream and concretize it. They don't know how to do it. So وہ ایک vicious agenda کے ساتھ آ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ کر رہے ہیں، کشمیر میں جس طرح زد و کوب کر رہے ہیں، عیسائیوں کو کس طرح کر رہے ہیں، آسام میں کیا کر رہے ہیں، مطلب کوئی ان کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں کے جو ہندوتوا اور جو فنڈامنٹلسٹ ہندو مائنڈ سیٹ ہے وہ تاریخی حسرتوں کی مینیفیسٹیشن ہے میری نظر، کیونکہ انہیں یہ احساس ہے کہ وہ کبھی بھی اس قابل نہیں تھے کہ کچھ کرتے، تو اب وہ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، ایک آئیڈینٹی دینے کی کر رہے ہیں جو کہ کبھی نہیں تھی، اور اس کے نہ ہونے میں ہی ادھر کی بقا تھی، کیونکہ یہاں پہ سب مل جل کے رہتے تھے، کسی نے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی تھی کبھی، لیکن یہ جب اپنی وہ نیشنلسٹ اور جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کو لا رہے ہیں وہی ہندوستان کی ڈیفیٹ ہے، کیونکہ جو سیکولر انڈیا جو انگریز نے بنانے کی کوشش کی وہ انہوں نے اس کو دیکھیں، میں تو مشکور ہوں مودی صاحب کی کہ انہوں نے آپ کو ٹو نیشن تھیوری پروف کر کے بتا دی. ایگزیکٹلی. پہلے آپ کہتے تھے نہیں جیسا میرے انڈین کالیگ بھی مجھے وہ جی کیا مسئلہ ہے، پاکستان کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی روٹی ہم کھاتے تھے، ایک ہی اناج کھاتے تھے، کیا ہم میں فرق تھا. اب مودی صاحب نے بتا دیا کیا فرق تھا، میرا جواب انہوں نے دے دیا. اچھا میں نے بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، لیکن اب جو بھارتی دوست جو ہمارے ہیں وہ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو معاشی طور پہ ترقی حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ معاشرتی طور پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ زمین نیچے سے کھنچ رہی ہے اور فریگمنٹیشن آپ کو نظر آتی ہے، پولرائزیشن نظر آتی ہے جو ہندوتوا کی وجہ سے، جسے میں مدتوا کہتا ہوں جو لیٹسٹ تو لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں، آپ نے ملک تو لے لیا لیکن اب آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا ہماری اکنامک کنڈیشن اسی طرح رہے گی یا ہم بہتری کی طرف جائیں گے، یا قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے اور ہم نکل جائیں گے؟ جس طرح سے آپ نے اس پروگرام سے پہلے مجھ سے گفتگو کی کہ انڈینز کو یہ بڑی غلط فہمی تھی کانگریس کی لیڈرشپ کو کہ پاکستان سروائیو نہیں کرے گا، اور ہم نے سروائیو کر کے دکھا دیا، تو کیا وہی چیز دوبارہ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، ان کو یہی امید رہتی ہے کہ ہم کبھی گر جائیں گے، لیکن یہ جو پاکستانی ہے نا، آپ دیکھیں کرکٹ کے فیلڈ میں بھی جیتے ہوئے ہار جاتے ہیں، ہارے ہوئے جیت جاتے ہیں. وہ ایک ہمارا ٹیمپرامنٹ ہے کہ ہمیں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ہم ریزیلینٹ لوگ، اور میں ایک ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں آپ نے اس بارے میں سوچا ہوگا ضرور، جب آپ نیشنل برڈز کی ہی بات کرتے ہیں نا تو انڈیا کی جو نیشنل برڈ ہے وہ پیکاک ہے، مور ہے. وہ ہمیشہ اپنے پر پھیلا کے ناچتا رہتا ہے دنیا کو دکھا. پاکستان کی نیشنل برڈ ہے چکور. چکور ایک دیوانی چڑیا ہے جو چاند کے عشق میں اڑے جاتا ہے، ایک ڈریم کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ. وہ پاکستانی اسپرٹ ہے. ہم واقعی چکور ہیں. ہمارا جو عشق ہے نا وہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے آگے جا کے تھک بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، لیکن یہ اٹس اے اسپرچل مینیفیسٹیشن. یہ جو نیشنل برڈز کے بارے میں کبھی میں سوچتی ہوں نا، میں کہتی ہوں دیکھو دیٹ از ہاؤ آئی ڈیفائن پاکستان، کہ ہم عاشق لوگ ہیں، محبت ہے ہمیں، ایک خواب ہے ہمارا، ایک پیار ہے ہمارا جو انسانیت کے لیے. وی آر ناٹ وائلنٹ پیپل. یہ جو آپ ٹیررزم اور یہ جو باتیں دیکھتے اور سنتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ
ہمارے خمیر کا حصہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل انڈکشن ہے ود این ایجنڈا. لیکن وہ بچے جو اس میں پھنستے، کبھی آپ ان سے بات کریں تو وہ اپنے حالات کے شکار ہوتے ہیں اور ان کو بہکایا گیا ہوتا ہے. لیکن پاکستانی، اور میں نے جس سے ڈائسپورا کی بھی بات ہو رہی تھی، اتنے پیارے لوگ ہیں، اتنے پیارے لوگ ہیں، اور آپ انہیں ڈیفائن نہیں کر سکتے. وہی ان کے لیے آپ انڈینس کو ڈیفائن کر لیں گے، آپ ہندوستان کو ڈیفائن کر لیں گے، پر یہ جو ایک جنون، وہ آپ کو یاد ہو ایک گانا بھی تھا، جنون سے اور عشق سے، جی منجنا صاحب کی مووی جو بنی تھی جس میں انڈین ایکٹرز بھی تھے اس کے اندر، جی جی جی، رشی کپور صاحب. جی جی جی. آلدو میں اس فلم کی بالکل بھی وہ نہیں ہوں فین، کیونکہ اس میں حالانکہ وہ ہمارے فارمر ایمبیسڈر تھے ایس اکبر صاحب، دہلوی صاحب، ان کے بیٹے جمیل دہلوی نے بنائی تھی. تو it looks more like an apology of قائد اعظم is giving an apology. قائد اعظم would never give an apology like this. He knew what he was doing. آپ اس شخص کو دیکھیں کہ اس کو پتا تھا اس کو ٹی بی ہے. آپ خود میں جب اپنے آپ کو سوچتی ہوں اس جگہ میں کہ اگر مجھے ٹی بی ہوئی بھی ہو اس زمانے کی جس وقت یہ بہت ہی مہلک تھی، ابھی بھی ہے، اس وقت زیادہ تھی، اور مجھے پتا ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس ریسورسز بھی ہیں، اور مجھے پتا ہے اس کا علاج بھی کہاں ہے، میں آرام سے جا کے علاج کرا سکتا ہوں. لیکن میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے تکلیف کو اندر سے کھاتا رہتا ہوں، دنیا کو نہیں بتاتا کہ میری ایک ڈریم ہے کہ ان مسلمانوں کو اگر سانس لینے کی جگہ نہ ملی یہ تباہ ہو جائے گی. اس نے کتنی بڑی اپنی جان کی قربانی دی، اور اگر ہمارے مہربانوں کو پتا ہوتا کہ یہ کچھ مہینوں کے مہمان ہیں، کیا خیال ہے آپ کا 14 اگست آ رہا ہے آپ کا، کیا آپ کو آزادی مل جاتی؟ ہرگز نہ ملتی. وہ تو ماؤنٹ بیٹن نے بھی کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو ہم اسے ڈیلے کر دیتے. بالکل، تھوڑے سے مہینوں کی بات تھی، لیکن انہوں نے یہ قربانی اپنی جان کی دی، اس ملک کی محبت میں، ان لوگوں کی محبت میں. اور پاکستانی ہیں بڑے پیارے لوگ، اتنی پیاری پیاری اگزامپلس ملتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو کہتی ہوں ہمیں اس طرح کا بھی کوئی پروگرام کرنا چاہیے، جس طرح جب 2010 میں فلڈز آئے تھے، تباہی ہی تباہی تھی. میں اس وقت پاکستان میں نہیں تھی، میں ارجنٹینا میں تھی، تو وہ زیادہ انسان غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میڈیا کیسے کور کر رہا ہے. تو وہ ایک CNN کی رپورٹر تھی، اور اس نے دیکھا کہ وہ لکڑی کی جو جسے کہتے ہیں چارپائی ٹائپ، اس پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، سارا اس کا خاندان بہہ گیا تھا پانی میں. وہ اس کی چارپائی کوئی تیرتی رہی پانی میں تو وہ بچ گئی تھی. اس کے پاس نہ سر پہ دوپٹہ تھا، نہ اس کے سر پہ چھت تھی، نہ اس کو کھانے کی کوئی امید تھی، نہ اس کی کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کا تھا. لیکن جب یہ CNN رپورٹر اس کے پاس گئی، اس سے پوچھنے اس کے حالات، اس کے پاس ایک آدھی روٹی کا پیس تھا. اس نے وہ اس کو پکڑایا اور کہنے لگی تو مہمان ہے، یہ روٹی دے. بہت خوب. تو وہ جو CNN رپورٹر تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس کو اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا آئے گا کہ نہیں، اور اس کے پاس اتنی سی ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، اور وہ مجھے دے رہی ہے کہ تم مہمان ہو، تم یہ کھا. یہ پاکستانی بہت خوب، بہت زبردست. آخری سوال میڈم، آپ سے تو بات ختم کرنا تو نہیں چاہ رہا دل، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایشیا کی سینچری ہے، جس طرح آپ نے خود بھی حوالہ دیا، یہ ہیز دا بیسٹ لاسٹ، کشور محبوبانی نے کتاب لکھی کہ 1800 سال ایشیا کے ہیں اور 200 سال یورپ کو آپ لگا لیں، 2000 سال کی جو بھی ہسٹری ہے ریکارڈنگ. لیکن اس ایشیا سینچری تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ جو پاکستان بھارت کے جو اختلافات ہیں کشمیر کے مدعے کے اوپر، یا بھارت کا جو اختلاف ہے کہ BRI نہیں چلنی چاہیے، CPEC نہیں چلنی چاہیے،
اور تو کنیکٹیوٹی اگر نہیں ہوگی تو پھر تو یہ ایشیا کیسے فلورش کرے گا, کیسے اوپر آئے گا, کیسے کمپیٹ کرے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈین بیہیویئر ہے ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے, وہ رکاوٹ بن رہے ہیں جو پروگریس ہونی ہے ایشیا کی, اس کے اندر ان کا جو بیہیویئر ہے, پہلے تو ہم کہتے تھے نا صرف خطے کے پڑوسی ممالک کے لیے مسائل ہیں, جو کہ ایک گجرال نے تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ پڑوسیوں کا اسٹیک ہونا چاہیے ہماری ترقی میں, لیکن مودی صاحب نے اس کو ریورس کر دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی رکاوٹ ہے ایشین سینچری کے حوالے سے؟ دیکھیے, چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں, واضح ہے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے اور ایک تنگ نظری کی وجہ سے. لیکن جو ٹائڈ آف ٹائم ہے اور جو پریشر آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتی. یہ پالیسی, اس پالیسی کو ریویو ہونا پڑے گا, ان کے اپنے حق میں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا انٹرسٹ ہے یا ان کا ہے. میں تو انسانیت کے نظریے سے دیکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی انسانیت کی میجورٹی یہاں بستی اور اس کو آپ اس تنگ نظری کی پالیسی سے محروم نہیں کر سکتے. The force of nature will take over. The population will take over. یہ تھوڑے عرصے کی تکلیف ہے, بٹ جو میں اپنے جوانوں کو دیکھتی ہوں, اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, اب آپ کی یونیورسٹی میں آتی ہوں, ان سے باتیں کرتی ہوں, کیا جوش ہے, کیا ولولہ ہے, کیا انرجی ہے. یہ رکے گی؟ بالکل نہیں رکے گی. یہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا ہے, اور باقی بھی جو اس وقت جو اولڈ اسکول چل رہا ہے نا, they have to start reviewing, particularly in India. بہت شکریہ میڈم, آپ نے وقت دیا, آپ سے بات کر کے سیکھا بھی بہت کچھ اور اچھا بھی لگا, اور انشاءاللہ اچھا فیڈ بیک بھی آئے گا, اور آپ کو مستقبل میں بھی ہم تکلیف دیتے رہیں گے کہ آپ ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہیں اس حوالے سے. ناظرین, آپ نے ایمبیسڈر نائلہ چوہان کی باتیں سنی, اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت کچھ آپ نے سیکھا بھی ہوگا. آپ اپنی رائے سے ہمیں مستفید کیجیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.